बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 3-4 मौज़ूआत हैं। एक तो ये जो चीनी इंजीनियरों के साथ वाक़या हुआ और बहुत अफ़सोसनाक और तशवीशनाक है, उस पर हुकूमत का पुरअसरार रवैया इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। और दूसरा, जिस तरह ये रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल को दबाया गया है, उस पर मिट्टी डाल दी गई है, उस पर बात करनी है। और तीसरा, वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के घबराए हुए वज़ीरों को क्या तसल्ली दी और तसल्ली देकर खुद ही किस तरह वो उसमें फंस गया। नाज़रीन, पहला वाक़या ये चीनी दासू डैम के पास जो चीनी इंजीनियरों की बस थी, उसके साथ एक वाक़या पेश आया। शुरू में तो खबर ये चली कि बम धमाका हुआ है और उसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए और उनकी हिफाजत के लिए मामूर पाकिस्तानी फ़ौज के 3 सिपाही भी शहीद हो गए। शुरू में यही बातें हुई कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म के एक अपने मशीर ने कहा कि ये दुश्मन का बुज़दिलाना हमला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान आया कि ये एक हादसा था और जो गैस का सिलेंडर लीक हुआ या क्या हुआ, उसकी वजह से धमाका हुआ और वो बस जो थी वो खाई में जा गिरी और इस तरह ये नुकसान हो गया। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस वाक़ये को हादसा करार देकर इसे एक मामूल का वाक़या करार दे दिया, क्योंकि हादसा चाहे कितना ही अलमनाक क्यों ना हो, वो इस लिहाज से किसी तशवीश का बास नहीं होता कि इसके पीछे किसी का हाथ है, बस कुदरत की तरफ से हादसा हो गया। लेकिन चीनी हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल था, उससे लगता है कि चीन इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो चीनी वज़ारत ख़ारजा ने चीन में दारुल हुकूमत बीजिंग में एक बयान जारी किया, जिसमें इस पर तशवीश का इज़हार किया गया और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि इस वाक़ये की पूरी तहक़ीक़ात कराई जाए। फिर पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने एक बयान जारी किया, जिसमें ये कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो चीनी अमले की और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा को सफारत खाने जाकर चीनी सफ़ीर से मुलाकात करना पड़ी और चीनी हुकूमत ने वहाँ ये तीसरा मौका था कि जिसमें चीनी हुकूमत की तरफ से हुकूमत के साथ मामले पर तशवीश का इज़हार किया गया। नाज़रीन, ये वाक़या बहुत संगीन है और इसका ताल्लुक़ उन कोशिशों से लगता है जो पाकिस्तान में चीन को निशाना बनाने के लिए की जा रही हैं। चीन हमारा दोस्त है या दोस्त नहीं है, इस पर लोग बहस करते हैं, लेकिन जो बात बहस से मावरा है वो ये है कि चीन के मंसूबे जो पाकिस्तान में जारी है या जिनकी मंजूरी हो चुकी है, जिनके फैसले हो चुके हैं, वो दोनों मुल्कों के मफाद में है। चीन के मफाद में भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है। और नादीदा हाथ इन मंसूबों को सबूताश करने के लिए कब से सरगर्म अमल है। इमरान खान ने आते ही सी पैक को डंप कर दिया, सी पैक को फ्रीज़र में रख दिया और वो आसिम सलीम बाजवा को उसका चेयरमैन लगाकर गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया, ये सी पैक को आप किस्सा परी ना समझो, इसे अब मुर्दा मनसूबा समझो, ये डेड हो गया। और वाकई आसिम सलीम बाजवा ने भी उसका जो किया फिर आपके सामने है और सबको पता है आसिम सलीम बाजवा के इमरान खान से क्या ताल्लुकात है और क्या किस तरह वो उन्हीं की पार्टी का, शुरू से उन्हीं की पार्टी का आदमी है। तो ये सी पैक को तो इस तरह उन्होंने समुंदर बर्द कर दिया। अब जो दूसरे मनसूबे हैं उनमें सरे फहरिस्त ये पाकिस्तान रेलवे की बहाली का मनसूबा है, जिसको सी पैक के साथ जोड़ दिया गया है। यानी जो मेन रेलवे लाइन है पेशावर से शुरू होकर कराची जाती है, इसको डबल करने का, उसको तरक्की देने का, उसकी खराबियाँ दूर करने का, उसको रिपेयर करने का, उसको पूरी तरह रिवैम्प करने का जो मनसूबा था, जिसको ML1 कहा जाता है, तो उसका अभी तक 3 साल गुजरने के बाद हुकूमत ने उस पर एक ज़र्रा बराबर कार्रवाई नहीं की और वो मनसूबा वही का वही खड़ा हुआ है। मंजूरी नहीं दे रही, टेंडर नहीं जारी कर रही, हुकूमत चीन मुतालबा पर मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत वो रेलवे के इस अहम मनसूबे को ख़त्म करना चाहती है, जिसकी वजह ये है कि ये रेलवे को ख़त्म करके ये सारे के सारा प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है कि वो चलाएँ या ना चलाएँ, बंद करें, ख़त्म करें। अमलन पाकिस्तान रेलवे को ख़त्म करने का फ़ैसला, अमलन मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, यही नज़र आ रहा है कि अमलन पाकिस्तान रेलवे को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। बोगियों की तादाद कम हो गई है, ट्रेनों की तादाद कम हो गई है, स्टेशनों पर स्टेशन बंद किए जा रहे हैं और जो चंद एक ट्रेनें रह गई हैं उनकी निजकारी कर दी गई है और पिछले हफ्ते 2 ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। वो क्या कहते हैं, कौड़ियों के दाम या जो भी है अपनी जेब भरी और वो पाकिस्तान को रेलवे के असासे से महरूम किया जा रहा है। तो अब ये जो डैम पर काम चीनी इंजीनियर कर रहे थे, तो बज़ाहिर यही लगता है कि इसमें गैर मुल्की हाथ है, भारत का हाथ हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान में चीनी मंसूबों की मौजूदगी पसंद नहीं करते और इसे सबूताज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये रिपोर्टें आ रही थी
کہ بھارت بھی ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گیا اور وہ بلوچستان کے علاوہ پختونخوا میں بھی کارروائیاں کرے گا، اور ہو سکتا ہے یہ کارروائی بھارت نے کی ہو۔ کچھ حضرات کا اشارہ طالبان کی طرف ہے، اگرچہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ طالبان کو چینی انجینئر مار کر کیا فائدہ ملے گا۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ چینی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ویسے بھی جب سے عمران خان آئے دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ یہ چینی حادثے سے ایک دن پہلے بھی وہاں فوج پر حملے ہوئے، وہاں مزدور اغوا کر لیے تھے، فوجی جوان ان مزدوروں کی بازیابی کے لیے جا رہے تھے، ان پر حملہ ہو گیا۔ اس سے ایک دن پہلے بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو، بلوچستان میں روز حملے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اور زیادہ تشویش کی بات حکومت کا یہ رویہ ہے کہ اس نے اس سانحے کو، اس بڑے واقعے کو دبانے کی کوشش کی اور مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس بات کا نوٹس لینا ہوگا، اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ چینی انجینئروں کے ساتھ اس پیش آنے والے اس ہولناک واقعے پر اور 3 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر یکجہتی کا اظہار کریں، اور حکومت سے یا جن سے بھی مطالبہ کرنا بنتا ہے، جو بھی اس وقت پاکستان کے مختار ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ یہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے اور اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، ٹریفک حادثہ تھا، تو پھر تو تحقیقات کرانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ ایک بڑا خوفناک اشارہ ہے کہ حکومت اتنے بڑے واقعے کی تحقیقات کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ناظرین، دوسرا موضوع یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے پر جس طرح عمران خان نے مٹی ڈالی اور اس منصوبے کو چھپایا ہے، اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی رپورٹیں آ چکی ہیں کہ ان میں 3 لوگ ملوث ہیں۔ ایک پنجاب کا عثمان بزدار جو جنوبی پنجاب میں بے پناہ کارنامے کر رہا ہے اور وقت کا قارون بننا چاہتا ہے، دوسرا غلام سرور جس نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا، تیسرا زلفی بخاری جو عمران خان کا بہت ہی لاڈلا وزیر ہے۔ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اگرچہ وہ مستعفی ہو چکا ہے لیکن عملاً وہ کام کر رہا ہے، اور اس رپورٹ کے بعد جو اینٹی کرپشن والوں نے جاری کی ہے اس کو دوبارہ وزارت دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زلفی بخاری کو وزارت پر بحال کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس واقعے میں رنگ روڈ کے اسکینڈل میں کوئی وزیر ملوث نہیں ہے، یعنی نہ وزیر اعلیٰ پنجاب ملوث ہے، نہ زلفی بخاری ملوث ہے، نہ غلام سرور ملوث ہے۔ گرفتار کیا گیا کمشنر محمد محمود کو، جو اس سے پہلے اس کرپشن کے حوالے سے انگلیاں اٹھا چکا ہے، غالباً اس کا جرم یہی ہے، تو اس کو گرفتار کر کے معاملہ انہوں نے ٹھپ کر دیا۔ اور اینٹی کرپشن نے ایک انوکھا مضحکہ خیز بیان دیا یہ کہ سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرنا ہمارے دائرہ اختیار بھی نہیں، حالانکہ اس عرصے میں عمران خان کی حکومت میں اینٹی کرپشن والوں کی طرف سے کئی سیاستدانوں کو نوٹس جاری ہوئے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک دھونس کے ذریعے سرکار کی اس کرپشن کو اینٹی کرپشن کے ذریعے دبا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا اس رپورٹ سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس پر اتنا غل مچے گا کہ عمران خان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور میں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زلفی بخاری کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ نے آج بتا دیا کہ نہ صرف زلفی بخاری کا بلکہ غلام سرور کا اور عثمان بزدار کا۔ عثمان بزدار تو اپنے کارناموں میں بہت ہی آگے نکل گیا، آپ کے ہمارے اندازوں سے زیادہ، تو لیکن یہ وقت کی بات ہے، اور یہ جو بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، وہ کڑکے میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، تیسرا موضوع ہے کہ پرسوں عمران خان نے اپنے ایک وزیروں کے اجلاس میں یہ کہا کہ آپ حضرات گھبرائیں نہیں، میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ فکرہ اس نے بے خیالی کے عالم میں کہہ دیا، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ فکرہ جب باہر جائے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ مطلب وہی لیا جائے گا جو مطلب ہے۔ مطلب اس کے 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وزیروں نے کیا ایسا کہا کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو انہیں یہ کہنا پڑا کہ آپ مت گھبرائیں۔ اس کا مطلب ہے وزیر گھبرا رہے تھے۔ وزیر کیوں گھبرا رہے تھے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اپوزیشن موجود نہیں ہے، حکومت کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، اور کوئی ایجیٹیشن کی فضا بھی نہیں ہے، اور مارشل لا کا خطرہ بھی نہیں ہے، عدالت کی طرف سے بھی کسی کارروائی کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو پھر وزیر کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، اور عمران خان اس سے کیوں کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ تو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ وزیروں کو ان کی چھٹی حص ڈرا رہی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی جو بے ربط گفتگو، اور جس طرح وہ ٹی وی پروگراموں میں اور اجتماع گاہوں میں جا کر گالیاں دیتے ہیں، گالم گلوچ کا عنصر اپنی تقریروں میں انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بوکھلا گئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔
تو ڈرے وہ کیوں ہیں؟ یہ چھٹی حصہ ہے، ان کو کچھ رپورٹیں مل رہی ہیں، کچھ ان کو اندازے ہو رہے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوامی رد عمل کی، عوامی رائے کی جو مسلسل ایک رپورٹیں خفیہ والے حکومت کو بھجوا رہے ہیں وہ ان کے پاس ہے، اور عمران خان تو خیر ڈھیٹ آدمی ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اگر 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99,99,000 آدمی بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اسے پرواہ نہیں، اسے تو کرسی چاہیے۔ اچھا، دوسرا حصہ فکرے کا یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، وہ فوج کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے کون لایا ہے، اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ فوج مجھے اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ فوج مجھے ہٹا کر لائے گی کسے، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر فوج نہیں لانا تو وہ اس کی جگہ وہ جو تلنگا وزیر ہے پختون خواہ کا، گالیاں دیتا پھرتا ہے اور ہر وقت نشے میں رہتا ہے، وہ گنڈا پوری کیا نام ہے اس کا، اس کو بھی تو وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ اگر عمران خان بن سکتا ہے وزیر اعظم تو دنیا کا ہر شخص پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو چوائس کیوں نہیں ہے؟ چوائس تو ہے، معاملات کچھ اور ہیں جس کا عمران خان کو ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے محصور ہو کر 7 پردوں میں، اسے معاملات کا پوری طرح علم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے نشے میں، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں وہ اس طرح بے خبر ہو گیا ہے کہ اس کو بہت ساری ان چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا جن کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر حکمران جب ان کا حکومت مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ بڑی حد تک بے خبر ہو جاتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک عمران خان۔ تو چنانچہ عمران خان انتظار کرے، یہ 7 پردے، ایک ایڈگر ایلن پو امریکی رائٹر تھا، اس کی ایک کہانی ہے، اس کہانی کو عنوان بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں سرخ رنگ کا ذکر آتا ہے اور 7 دیواروں کا ذکر آتا ہے، تو جس چیز نے وہ جو 7 دیواریں پار کرنی ہوتی ہیں وہ پار کر لیتی ہے وہ، یعنی وہ جو ہارر فکشن ہوتا ہے نا، اس میں اس کہانی کا بہت بڑا مقام ہے، ایڈگر ایلن پو۔ تو اس کی کہانی آپ ڈھونڈ کر پڑھیے، اس کی مشہور ترین کہانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ خود کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں محفوظ ہوں کیونکہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب وہ مرحلہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور عمران خان کی ذہنی حالت کا اندازہ یہ اس بات سے لگائیے کہ کل ہی اس نے یہ کہا کہ میں ایسے الیکشن کراؤں گا کہ اپوزیشن بھی اس کا نتیجہ مان لے گی۔ اب اس احمق آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک الیکشن نگران حکومت کراتی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں یا سال بعد ہوتے ہیں یا 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، تو عمران خان الیکشن نہیں کرائے گا، آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، آئین بدلنے کی عمران خان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آخری الیکشن کروائے تھے جس کے بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح بھٹو نے الیکشن کرائے تھے میں بھی الیکشن کرا دوں گا، اس کے ذہن سے یہ بات کیسے نکل گئی کہ اس کے بعد آئین میں ترمیم ہوئی، قانون بدل گیا، اب الیکشن جو ہے جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ نگران حکومت کراتی ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مستعفی ہو جاتی ہے، اس کا یا ٹینیور پورا کر کے مستعفی ہوتی ہے یا اس کا کسی اور طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ الیکشن بہرحال نگران حکومت کراتی ہے، اور نگران حکومت جانبدار ہو، غیر جانبدار ہو، کسی کٹ پتلی ہو، کسی کے کنٹرول میں ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن الیکشن نگران حکومت کراتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کے حواس ان دنوں کام نہیں کر رہے، نہ صرف یہ کہ حواس کام نہیں کر رہے بلکہ اس کی یادداشت بھی بیکار ہو گئی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے آخری بات کر کے میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ مریم نواز روزانہ آزاد کشمیر میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں، اور ان کے جلسے اتنے بڑے ہیں کہ سب مبصرین سیاسی دنگ رہ گئے ہیں، کیونکہ ماضی میں آزاد کشمیر کے جلسے کبھی بھی اس طرح کے نہیں ہوئے، ایک چھوٹے سے کارنر قسم کی میٹنگ، یعنی بھرپور قسم کی کارنر میٹنگز کا تاثر ہوتا ہے۔ خیر، ان جلسوں کی جو حجم ہے، حاضر لوگوں کی جو شرکت ہے، وہ اپنی جگہ ایک اہم معاملہ، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مریم نواز کی اس کمپین نے پورے ملک کی بظاہر مردہ پڑتی ہوئی، بے ہوش نظر آتی ہوئی مسلم لیگ کو پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا، اور پورے ملک میں مسلم لیگ ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شہباز شریف کی مصالحانہ پالیسی سے محفوظ رکھے، اور مریم کی جو محنت ہے وہ اس طرح ضائع نہ ہو۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔